वबरकातुहू। एक नई सुबह में आपको खुशामदीद कहते हुए खुदावंद मुताल से दुआ गो परवरदिगार आपकी हर सुबह को बखैर करे, हर शाम बखैर करे। दुनिया के किसी कोने में कहीं भी कोई भी मोमिन मोमिना मुसलमान किसी भी वजह से परेशान है, वो रिस्क की हो, सेहत की हो, औलाद की हो, जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैह के इम्तिहान का वास्ता, बीमारी करबला की बीमारी का वास्ता, हर मोमिन मोमिना की हर परेशानी इन्हीं बीबी राइमा का सदका दूर हो, आमीन सुमा आमीन। कैसे हैं आप लोग? मौला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे परवरदिगार। आमद है उस मुबारक तरीन महीने की, और ये भी बहुत मुबारक परवरदिगार, इसकी भी फजीलतें बरकतें को कि चंद दिन रह गए हैं, या जुम्मे को माह रमज़ान शुरू हो जाएगा या हफ्ते को, तो ये जो 2 या 3 दिन हमारे पास रह गए हैं, इसमें हम इस माह को भी समझें और आने वाले महीने की तैयारी भी करें इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। आज मोहतरमा ज़हरा ज़ैदी साहिबा किसी मसरूफियत की बिना पे हमारे साथ नहीं है, इंशाअल्लाह कल वो ज़रूर होंगी, लेकिन आज उनकी जगह उनके माशाअल्लाह माशाअल्लाह घर के ही फ़र्द हैं, अभी क़ुम में तालीम भी हासिल कर रहे हैं, मौलाना फैजुल हसन ज़ैदी साहब, मौला सलामत रखे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपको भी सलाम फरामा जी, और बहुत बहुत शुक्रिया, काफ़ी अरसे के बाद आपके प्रोग्राम में होने की तौफीक हासिल हुई है, और आपके नाज़रीन को भी बहुत बहुत सलाम करता हूँ, और इस माह शाबान की भी मुबारकबाद देता शुक्रिया, मौला आपको सलामत रखे। आप बल्कि माह रमज़ान भी है, लेकिन आप ऐसी जगह से कुछ दिन पहले आए हैं जो सरजमीन कुम, फातिमा कुम की जो जगह है जहाँ वो मदफन है, उनका रोज़ा मुबारक है। आपसे थोड़ा सा, क्योंकि फर्स्ट टाइम आपसे उसके बाद से मुलाकात हो रही है, ये जो चल रहा है सारा सिलसिला, चाहूंगी कि वहाँ के जो मोमिनीन मोमिनात हैं इस मुश्किल वक्त में उन्होंने कैसे इसे कॉप किया, थोड़ा सा अगर बताएं, बहुत शुक्रिया। हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, ईरान के अंदर और खुसूसन कुम के अंदर, क्योंकि ये वबा आपको अगर खबरों में सुनने को मिला होगा कि ये कुम से शुरू हुई, तो जी कुछ क्वेश्चंस उठते हैं कि कैसे कुम से शुरू हुई, क्योंकि कुम ना कोई इतना बड़ा शहर है, ना उधर कोई एयरपोर्ट है कि जो कुम से ये वबा शुरू हो। लेकिन ये वबा शुरू हो गई और पूरे ईरान में फैली, और लेकिन ईरान ने बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में इस माशा वबा को हैंडल किया और कंट्रोल में मा, किया। बल्कि माशा वहाँ की जो कौम है, उसने एक दूसरे की मदद की। सुभान कि अल्लाह। यहाँ पे जब मैं ईरान के अंदर था, जब ये वबा फैली थी, कुम में ही था मैं, तो उसी वक्त बाद में खबरें मिली कि यूके तक भी पहुंच गया, कुछ और जगह पे भी क्लिप्स मिल रहे थे कि लोग मार्केट्स में, सुपर मार्केट्स में एक तरह से वहशा जी चीजें खरीद रहे हैं, स्टोरेज स्टॉक। कर रहे हैं, जी लेकिन स्टॉकिंग कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, क्योंकि एक फेयर था कि शायद खाने को कुछ नहीं मिलेगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा वगैरह। और उनका फेयर भी अपनी जगह पे हक पे था, क्योंकि सब गवर्नमेंट के वर्ड्स पे रिलाई नहीं कर सकते हैं हुकूमतों के, क्योंकि सारी इस ज़माने में हुकूमतें तागूती हैं मेरे नज़र में। तो हर इंसान को फिर अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपनी अमनियत के लिए कुछ चीज़ें अमल करनी पड़ती हैं। ईरान के अंदर इस तरह नहीं था। ईरान माशा के अंदर लोग अपनी ज़िंदगी वैसे ही गुजार रहे थे जैसे पहले गुजार रहे थे। हाँ, मास्क पहनने शुरू कर दिए थे, ग्लव्स पहनने शुरू कर दिए थे उधर, लेकिन एक ऐसा जज्बा उधर पैदा हुआ कि एक दूसरे की मदद कर रहे, सुभान एक दूसरे के लिए फ्री में स्टेरिलाइजर्स बेच रहे, यानी जो अल्कोहल के होते हैं, डिसइंफेक्टेंट्स। ऐसे भी नजर आ रहा था कि लोग जो एटीएम मशीन्स होती हैं उनको क्लीन कर रहे हैं बाद में इस्तेमाल करके, कि किसी को वायरस ना लगे। यानी इस तरह की यूनिटी उधर मिल रही थी, और एक दूसरे की मदद कर रहे। जो कारोबार बंद हो गए थे, तो वहाँ उनको एटलीस्ट गजा की और पानी वगैरह की कॉमक मिल रही थी, मदद मिली जा रही थी। तो वहाँ का ये सूरत हाल था। लोग थे स्ट्रेस के अंदर थे, 3-4 हफ्ते घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, खाली हो गई थी, जैसे आजकल लंदन के अंदर नजर आ रहा है।
روڈز اور اسٹریٹ خالی ہیں، اس طرح کم کے اندر سچویشن تھی. تو لیکن الحمدللہ اہل بیت کے صدقے میں اور حضرت معصومہ کی برکتوں سے، امام رضا علیہ السلام کی فضل سے ہمیں وہاں ایران میں زیادہ مشکلات نہیں پڑی اور زیادہ ڈیتھس بھی نہیں ہوئی ادھر نسبت پہ جو آج کل ہم یورپ کی سچویشن دیکھے جا رہے ہیں. اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ کیونکہ ہم اس ایران کے اندر طب سنتی اور طب اسلامی کافی رائج ہے. یعنی کہ جو شدت تھی، جو میں زیادہ بیمار ہو رہے، پتہ لگ رہا تھا کہ یہ طب اسلامی کی جو ہربز ہیں میرا خیال ہے تھوڑا انٹرنیٹ کا ایشو ہو رہا ہے، ہم کوشش کریں گے جلد سے جلد سالو ہو جائے. آج استقبال ماہ رمضان ہے، بلکہ جی بہت شکریہ. جی تو آپ فرما رہے تھے کہ طب جی اہل آپ بیت کی آواز، بہت سی. جی میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے. جی میں کہتی آپ فرما رہے تھے کہ طب اہل بیت کی بہت سی ایسی جڑی بوٹیاں یا ان کے علاج سے بھی لوگ فیضیاب ہو رہے ہیں وہاں. بالکل ایسے ہی ہے. جو نظر پہلے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیوں یہ ڈیتھس ہو رہی ہیں، تو پھر جو طب سنتی کے ڈاکٹرز تھے انہوں نے پھر یہ جو روایتوں سے حدیثوں سے ملتی ہیں اماموں کی ایڈوائس، امام صادق علیہ السلام کی ایک دوائی ہے، وہ چیزیں جب وہ دینے لگے ان بیماروں کو جو اس وبا میں مبتلا ہو چکے تھے، تو دیکھا ہے کہ جو ڈیتھ ریٹ سے وہ کم ہونے لگ گئے. پھر اس کے بعد پھر جو ٹیکنالوجیکل ایڈوانسز ایران کے اندر بھی الحمدللہ ہیں، پھر ان کی اینٹی باڈیز نکالنے لگ گئے اور انجیکشن کرنے لگے جو علاج ہو چکے تھے اس بیماری سے، تو کم ڈیتھس ہوئی ہیں اور بہت ہی اچھی طرح ایران نے مینج کیا ہے. میں سمجھتا ہوں چائنا کے بعد ایران نے پوری دنیا میں ایک ایگزامپل شو کی ہے کہ کس طرح اپنے بیماروں کی مدد کی جاتی ہے، کیونکہ ہمارے دین اور ہمارے جو کلچر ہے، دین کا جو کلچر ہے اس میں بیماروں کی مدد کی جائے کہ ان کو آئسولیٹ اور ان سے فرار کیا جائے. آئسولیٹ تو کرنا چاہیے جو اس کی بیماری پھیلے نہ، لیکن ایسے بہت سارے جوان نکلے جو بسیجی جوان نکلے جنہوں نے حاضر تھے کہ وہ بیمار ہو جائیں، لیکن انہوں نے ان بیماروں کی مدد ضرور کری اور یہ جذبہ دکھایا کہ شہادت چاہے جنگ پہ ہو چاہے بیماری سے ہو، اس پہ عمل ضرور کرنا ہے. تو الحمدللہ یہ مومنین کی ایک نشانی ہے کہ موت سے مومن نہیں ڈرتا ہے، بلکہ جو امتحان آتا ہے اس کو اپنے دل سے اور شجاعت سے قبول کرتا ہے، کیونکہ یہ خدا کی امتحان ہے. ان میں البتہ جماعت نماز نہیں ہو پا رہی ہے اور حرم بھی بند ہیں کیونکہ بیماری نہ پھیلے زیادہ، لیکن ہر امتحان کا ایک نو ہوتا ہے اور ہر امتحان کا ایک طرح کی عبادت کا عمل بھی ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت شکریہ. مولا سلامت رکھے آپ کو پروردگار. استقبال ماہ رمضان کے حوالے سے آج کا پروگرام ہے. ہم پروگرام شروع ہونے سے پہلے آپ فرما رہے تھے کہ آج اس مہینے کی جو بینیفٹس ہیں جو ہم حاصل کر سکتے ہیں اس ماہ کے جس میں ہم داخل ہونے جا رہے ہیں، جس میں پروردگار ہمارے گناہوں کے بخشنے کی گارنٹی دیتا ہے، تو کس طرح سے داخل ہوں، کس طرح سے اس ماہ کو لیں. بہت شکریہ. جی جیسے آپ سے پروگرام شروع ہونے سے پہلے تھوڑی سی ڈسکشن ہوئی، میں نے کہا کہ اس وقت اس طرح ڈسکس کریں اس پروگرام کو، یعنی ماہ رمضان کو، کہ جو ناظرین ہمارے ہیں اور جو ایسے ناظرین ہیں کہ جو کبھی کبھار سمجھتے کہ رمضان ایک بوجھ ہے، تو ان کے لیے میں چاہ رہا تھا کہ اس طرح ہم اس پروگرام کو پیش کریں کہ ان کو جذبہ پیدا ہو، ان کی نیتوں میں ہو کہ ہاں ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ ماہ رمضان آئے اور اس کو اچھی طرح بھرپور طور پہ اس کا کریں، کیونکہ اس کی جو مہینے کی برکتیں ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، اتنی زیادہ ہیں جتنا ہمارا خدا مہربان ہے. اور جو خدا کو پہچان سکتا ہے یا اپنے آپ کو پہچانتا ہے کہ خدا کی مہربانیت کیا ہے، تو اس مہینے کی برکت سے نا امید نہیں ہوگا.
تو اس لیے میں چاہ رہا تھا کہ اس مہینے کی کچھ تعریف کریں، اس مہینے کی کچھ امپورٹنس بتائیں، اس مہینے کے فائدے بتائیں کہ ہم سب، میں خود، آپ اور ناظرین، اس کے یعنی مستقبل کے لیے، اس کے آئندہ، اس کی استقبال کے لیے تیار ہوں، جلدی سے آئے کہ ہم اس کے خدا کی عبادت کریں، خدا کی قربت حاصل کریں، اس کے فائدے اٹھائیں۔ بے شک تو شروع میں یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ روزے کے فائدے کیا ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ ہم 1400 سالوں سے مسلمان 30 دن کے لیے روزے رکھتے ہیں اور ٹھیک ہے رکھتے آ رہے ہیں۔ اب اس زمانے کی ماڈرن دنیا جو تحقیقات کے ساتھ پربور ہے، یعنی ہر طرح سے اس کے پاس انفارمیشن ہے اور ڈیٹا ہے، اور سائنس کے طور پہ ٹیسٹ کرتی کہ اگر یہ عمل کریں تو اس کا کیا فائدہ، یعنی آج سائنس کی زمانہ ہے، اور اس سائنس کے زمانے میں اب جو مسلمان بھی نہیں ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ روزے رکھنے کے فائدے ہیں۔ اب آپ کو خود آپ سبحان واقف ہوں گی کہ اور اویئر ہوں گی کہ، اور ناظرین بھی ہمارے اویئر ہوں گے کہ کبھی کبھار ہمیں ڈاکٹر سے، فزیشین سے بھی یہ ملتا ہے کہ کچھ عمل ہونے سے پہلے، آپریشن ہونے سے پہلے روزے رکھیں، فاسٹنگ کریں کہا جاتا ہے۔ تو اس سے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ فاسٹنگ کے کچھ بینیفٹس ہیں کہ انسان جب اپنے پیٹ کو، اپنے شکم کو اور اپنے آپ کو ان چیزوں سے دور رکھتا ہے تو وہ کچھ بینیفٹس حاصل کرتا ہے۔ اپنی نظر آتا ہے اینیمل کنگڈم کے اندر کہ اگر جانوروں کو دیکھیں، حیوانات کو دیکھیں، تو ان کو بھی کوئی بیماری لگتی ہے تو وہ کھانا چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو علاج کریں، اپنے آپ کا درمان کریں۔ اور یہی ہماری بھی باڈی، جو انسان کا جسم ہے وہ بھی حیوانی جسم ہے، تو اس کے بھی کچھ ایسے ہی تقاضے ہیں کہ ضروریات ہیں کہ اس طرح کے عمل کریں کہ اس جسم کو دوبارہ تندرستی کی طرف لے کے آ سکے۔ اب تھوڑی سی میں اگزامپل دینا چاہ رہا تھا آپ کو کہ جو مثال کے طور پہ یہاں یو کے میں NHS نے بینیفٹس بتائے ہیں فاسٹنگ کے۔ مثال جی کے طور پہ ڈائبٹیز کے لیے اس کے فوائد ہیں۔ آپ انٹرنیٹ پہ جا سکتے ہیں، میں گوگل پہ اسٹور سے میں نے کہا کہ ریسرچ کروں کہ نان مسلمس کی نظر میں کیا بینیفٹس ہے۔ تو ناظرین اگر آپ کے پاس ٹائم ہے، ویسے اس زمانے میں سب کے پاس ٹائم ہی ٹائم ہے، سب گھر کے اندر آئسولیٹ ہو گئے ہیں، تو میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ کافروں کی نظروں سے بھی دیکھیں کہ فاسٹنگ کے کیا بینیفٹس ہیں۔ تھوڑی سی میں آپ کے سامنے مثال آپ کو پیش کرتا ہوں کیونکہ ٹائم بھی کم ہے، بس یہ کہ پتہ لگے کہ غیر مسلم بھی کیا کہتے ہیں۔ اور ایک آرگنائزیشن ہے NHS جو یو کے اندر ہے، جو ناظرین یو کے میں نہیں ہے، وہ NHS ایک بین المللی یعنی نیشنل لیول پہ میڈیکل سسٹم ہے، جو ہاسپٹل سسٹم ہے، جو وہاں کی عوام کی، یو کے عوام کی مدد کرتی ہیں، ان کے معالجے کرتی ہے، درمان کرتی ہیں۔ تو وہ اس میں کافی سارے بینیفٹس لکھے ہیں۔ ایک تو بینیفٹ لکھا ہے ڈائبٹیز کنٹرول ہونے کا، ڈائٹ کا کنٹرول ہونے کا، چربی کا، ہارٹ کنٹرول ہونے کا، تو کافی سارے ادھر بینیفٹس ہیں، آپ جا کے انٹرنیٹ پہ یہ چیزیں پڑھ سکتے ہیں۔ یہ صرف اشارہ کرنا تھا کہ صرف اس طرح نہیں کہ اسلام یہ کہہ رہا ہے، بلکہ اب وہ جو دنیا جو خدا کو نہیں مانتی اور جو خدا اور دین سے دور ہے، وہ بھی اب اس روزے کی، فاسٹنگ کی عمل پہ فوائد خود بتا رہے، جو ہم 1400 سال پہلے سے اپنے دین میں روایتیں اور حدیثوں سے ملا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، بہترین انداز سے آپ نے یہ جو وبا پھیلی ہوئی ہے، جی 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 بسم اللہ، میری آواز آ رہی ہے؟ جی آپ کالر آپ کے پاس ہے آن لائن؟ نہیں کالرز تو نہیں لیں گے ہم، اس پورشن میں کالرز نہیں لیتے۔ میں چاہ رہی تھی پھر ہم بہت خوبصورت انداز سے اور اس ماہ کی فضیلت آپ بیان فرما رہے تھے، وہیں سے ہم کنٹینیو کرتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ جی، مہینہ کیا ہے؟ دیکھیں اسلام کے اندر کچھ ایسے حرم زمان ہیں اور حرم مکان ہے۔ حرم مکان کا مطلب ہوتا ہے مثال کے طور پہ خانہ کعبہ اور مسجد الحرام۔ اس کو کیوں کہا جاتا ہے مسجد الحرام؟ کیونکہ اس کے اندر کچھ ایسے قانون اور
حرمات آ جاتی ہیں کہ ہمیں ان پہ عمل کرنے پڑتے ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن پہ ہمیں عمل نہیں کرنے پڑتے، جو ہم پہ مباح ہو جاتے ہیں، حرام ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح زمانہ بھی ہے جو خدا کے لیے مخصوص کیے گئے ہیں، رجب، ٹھیک ہے شعبان اور رمضان، یہ 3 ایسے زمان ہیں کہ جو خدا کے لیے ہیں، اور اس میں ہمیں جس طرح ہم مسجد کے اندر اپنے آپ کو کچھ چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں اور کچھ چیزوں پہ عمل کرتے ہیں، ان 3 مہینوں میں بھی اسی طرح ہمیں عمل کرنا پڑتا ہے۔ تو ہمارے ناظرین کو شاید یہ نہ پتا ہو کہ صرف مکان نہیں ہے، زمان بھی ہے، کچھ ایسے زمان سبحان بھی مقدس ہیں جن کے اندر سبحان ہمیں اپنے آپ کو ایسے ہی رکھنا پڑے گا جیسے ہم کبھی خانہ کعبہ کے اندر جا رہے ہیں، یا امام بارگاہ کے اندر جا رہے ہیں، یا کسی امامان کے حرمین کے اندر جا رہے ہیں، یعنی حرم کے اندر جا رہے ہیں، روزوں پہ جا رہے ہیں۔ تو جس طرح ادھر ہم اپنے آپ کو کنٹرول کرتے ہیں، اپنے آپ کو پاک و صاف رکھتے ہیں، اسی طرح ان 3 مہینوں میں خصوصاً اپنے آپ کو انہی شرائط کے اندر رکھنا چاہیے۔ تو یہ یعنی ڈائریکٹ کرنا چاہ رہا تھا ناظرین کو، کہ بتانا چاہ رہا تھا کہ کیا امپورٹنس ہے ان 3 مہینے کا۔ جس طرح آپ کو خانہ کعبہ کی امپورٹنس ہے، آپ کو امامہ کی روزوں کی امپورٹنس ہے، مسجد نبوی کی امپورٹنس ہے، اسی طرح یہ 3 مہینے ہیں، یہ جو 3 مہینے ہیں خصوصاً رمضان، ان کی یہی امپورٹنس ہے اور ان کا یہی تقدس ہے کہ ہم ان 3 مہینوں کے اندر گناہ نہ کریں، خدا کی ٹھیک نانی ہے نہ کریں۔ جس طرح ہم خدا کے مکانی مقدس مکانی جگہوں پہ ہم اس طرح کے گناہ نہیں کر سکتے، بیت المقدس ہو گیا، خانہ کعبہ ہو گیا، اسی طرح ان 3 مہینوں کے اندر۔ اور اس کے فوائد اس طرح ہیں، مثال کے طور پہ آپ کو رمضان کا یعنی فوائد کیا ہیں۔ ایک مثال یہ کہ اگر آپ ایک آیت بھی ماہ رمضان میں پڑھتے ہیں، ایک آیت، تو اس کو آپ کو پورے قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ یعنی کچھ روایتوں سے ہمیں یہ انفارمیشن ملی ہے، حدیث ملی ہے کہ جو انسان اس مہینے کے اندر ایک آیت بھی پڑھتا ہے تو پورے قرآن جی کا ثواب ملتا ہے۔ اب آپ دیکھیں، میں نے جیسے آپ کو کہا کہ جتنا خدا مہربان ہے، اس مہینے کی جو ارزش ہے، جو اس کی ویلیو ہے، اس کو سمجھا جائے کہ وہ مہربان خدا کہہ رہا ہے کہ اس مہینے میں ہر چیز تم جو مانگو گے میں عطا کروں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اب جی مثال کے طور پہ آپ کو ایک اگزامپل دیتا ہوں ہمارے 6 امام کی، 6 امام کی، کہ اگر کسی انسان کو پرابلم ہو، یعنی کوئی مصیبت آ جائے، تو آپ کو نظر آتا ہے کہ زیادہ تر لوگ صدقے دیتے ہیں، قربانیاں کرتے ہیں، کبھی بقا کیا وغیرہ، لیکن ایک اور طریقہ بھی ہے، وہ روزے رکھنے کی۔ روزے ٹھیک ہے رکھنے سے بھی آپ بلا کو دفاع کر سکتے ہیں اپنے آپ سے۔ اور یہ طریقہ ہمارے ائمہ طاہرین نے بھی اپنائے۔ جب ان کے پاس کوئی مصیبت آتی تھی تو وہ عبادت زیادہ کرنے لگ جاتے تھے، اور اس عبادت کرنے سے بلا ان کے سر سے ٹل جاتی تھی، مصیبت ان کے پاس سے دور ہو جاتی تھی۔ اور یہی ہمیں بھی کرنا چاہیے کہ روزہ رکھنا بھی ایک طرح سے مصیبتوں کا نجات ہے، اور جو انسان روزہ رکھتا ہے وہ بھی سمجھ لے کہ وہ خدا کے ایمان کے اندر آ گیا ہے، اور جو مصیبتیں، بلائیں، شیطانی طاقتیں جو عمل کرنا چاہ رہی ہیں اس پہ، ان سے نجات پا سکتا ہے۔ تو روزے کی کافی تاثیریں، نہ صرف جسمانی، روحانی، اور جو آپ کی انوائرمنٹ پہ جس آپ مصیبت کے اندر پھنس چکے ہیں اس سے بھی آپ نکل سکتے ہیں۔ اب سوال یہ ہو سکتا ہے کہ کیا کس طرح روزہ ہمیں نجات دیتا ہے، اس کی کیا لاجک ہے، اس کے پیچھے کیا صدقے کی طرح کس طرح یہ کام کرتا ہے۔ دیکھیں، صدقہ روزہ میں ایک چیز کامن ہے۔ وہ کیا چیز کامن ہے، یعنی مشترک ہے ان دونوں میں؟ وہ ہے ہم خدا کی قربت کے لیے کرتے ہیں۔ جب کوئی انسان صدقہ دیتا ہے تو خدا کی رضائی کے لیے دیتا ہے، کیونکہ اپنے سے ایک مال دے رہا ہے، ایک چیز دے رہا ہے خدا کے لیے۔ ورنہ انسان کی فطرت یہ کہ اپنے سے کوئی چیز دینا نہیں چاہتا، لیکن خدا کی رضا کے لیے وہ ایک چیز صدقہ دے رہا ہے۔ صدقے کی عرض یہی ہے کہ مومن کی شناخت ہے۔ پہلے بھی ہم نے ایک پروگرام شاید کیا صدقے کے بارے میں، کہ جی مومن جی کی بالکل صداقت ہے۔ اور یہاں روزہ بھی یہی اسی طرح کا مطلب ہے۔ اب آپ اپنی شہوتوں کی صدقہ دے رہے ہیں،
یعنی روزہ رکھتے ہیں تو آپ اپنے نفس کو بیچ رہے ہیں، آپ اپنے نفس کو خدا کی طرف دے رہے ہیں، یعنی اپنی خواہشات کو خدا کی طرف دے رہے ہیں. اور یہی وہی لاجک ہے، جب ہم یہ عمل کرتے ہیں تو خدا پھر اس عبادت کی وجہ سے پھر ایسا انتظامات کرتا ہے کہ وہ مصیبتیں جو ہماری طرف آ رہی ہیں وہ ٹل جاتی ہیں. تو اس کی یہ لاجک ہے. اگر کوئی ہمارے ناظرین میں سے جاننا چاہتا ہے کہ کیا اس میں لاجک ہے، کیوں روزے رکھنے سے مصیبت ٹلتی، تو اس کے جو فلسفی، اس کے پیچھے جو بیک گراؤنڈ ہے وہ یہی ہے. ٹھیک تو ٹھیک ہے. روزہ کیا رکھنا، اور اگر کوئی انسان صدقہ دے اور روزہ رکھے تو میں سمجھتا ہوں کہ کافی حد تک اس کی پرابلمس مٹ سکتی ہیں، حل ہو سکتی ہیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا خدا نے نظام بنایا ہے کہ اس دنیا میں اپنی دنیاوی اور مشکلات، چاہے وہ صحت کے حوالے سے ہو یا کسی کے، وہ آخرت اور دنیا دونوں کو پروردگار نے اتنا بیلنس رکھ کے ہمارے لیے اہتمام کیا ہے. جی بالکل. روزہ بینیفٹ سب سے پہلے یہ ہے کہ کچھ بینیفٹس میں نے لکھے تھے ناظرین کے لیے، یہاں میں آپ کے سامنے پیش کرنا. مثال کے طور پہ یہ آپ کے اندر ایک قوت ارادہ پیدا کرتا ہے. اگر آپ ماہ رمضان میں شروع کریں گے روزہ رکھنا اور 30 رکھتے ہیں، انشاءاللہ آپ کے اندر ایک ایسا قوت ارادہ پیدا ہوگا کہ آپ گناہ نہیں کرنا چاہیں گے، اور جو چیز آپ کے زندگی میں آبجیکٹیوز ہیں جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں اور سستی کی وجہ سے یا ارادہ کم ضعیف ہونے کی وجہ سے، کمزور ہونے کی وجہ سے نہیں کر پا رہے، تو اس ماہ مبارک کی برکت کی وجہ سے اور پھر اس عمل پہ روزہ رکھنے کی وجہ سے آپ کے اندر وہ قوت ارادہ پیدا ہوتی ہے کہ وہ پھر جو آپ کے ایمبیشنز ہیں، گولز ہیں، ان کو آپ انجام دے سکتے ہیں. کیونکہ ہر قوت کا، ہر چیز کا جو فزیکل میٹر ہے جو ہمیں نظر آتا ہے، اس کے پیچھے ایک روحانی اثر ہے. جو بھی آپ دیکھ رہی ہیں یہاں ایک روحانی اثر سے خلق ہوئی ہے. یہ جو کائنات خلق ہوئی ہے، یہ ائمہ طاہرین کی اس زمان میں جو انہوں نے عبادت کی کہ یہ فزیکل میٹر دنیا میں ایجاد ہوا ہے. تو اگر ہم عمل کریں گے، عبادت کریں گے، تو جو ہمارے گولز ہیں، خدا ان گولز کو پھر ایجاد میں لے کے آئے گا، ان کو کریٹ کرے گا کہ آپ ان پہ عمل کر سکیں. تو یہ ایک فائدہ ہے قوت ارادی کا، کہ آپ کا قوت ارادہ اتنا قوی ہو جاتا ہے کہ آپ جو بھی چاہیں، آپ کی ایمبیشن آپ کی مدد کرتا ہے اور انشاءاللہ آپ اس چیز کو گین کر سکتے ہیں. پھر ایک اور فائدہ یہ آتا ہے کہ انسان حیا پیدا ہوتی ہے، صفت، یعنی انسان متقی ہونے کی طرف چلتا ہے، حاصل کرتا ہے، پھر اپنی زندگی ایسے گزارتا ہے کہ بیلنسڈ گزار، کہ افراط و تفریط کے شکار نہیں ہوتا. اب افراط و تفریط کیا اس آج کا جو زمانہ ہے، ہم نے پہلے بھی پروگرام کیا تھا، اگر مجھے زمانہ علیہ السلام کے اوپر، اور کہ ان کے غیبت کا زمانہ کس طرح اور نزدیک کے آخر زمانہ کس طرح ہوگا. اس آخر زمانہ میں افراط و تفرار ہوں، یعنی بیلنس نہیں ہوں گے، یا افراط ہوگی یا تفریط ہوگی، کہیں نہیں آپ دیکھیں گے. یا ایک جگہ جنگ ہوگی، یا ایک جگہ کچھ اور کے سست والے عمل ہوں گے کہ انسان ڈوب. تو اس زمانے میں ہم آگے، یہ جاہلیت کا زمانہ ہے، جاہلیت کا. اور پھر روزہ اگر ہم رکھیں، ماہ رمضان کا بھرپور فائدہ، تو ہم اس افراط و تفریط کے شکار سے بھی باہر نکل آتے ہیں. اور یہ بھی ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس زمانے شہوت کے آج کی جو نسل ہے، قوم ہے، اس وقت جو صرف ہماری امت بلکہ پوری دنیا شہوت کے اندر غرق ہو گئی ہے. اور اس کی وجہ سے یعنی سب سے بدبخت اور مظلوم قوم یعنی اس وقت کی انسان ہے، کہ پچھلی نسلوں سے یہ جو نسل ہے وہ اس جیسے شکار کے اندر آ چکی ہے اور مبتلا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ صرف تقوی ہیلو، آواز آ رہی ہے. صرف تقوی ہی اور روزہ رکھنے سے انسان اس سے نجات پا سکتا ہے. ورنہ آپ اگر دیکھ میڈیا، دنیا کا صرف جو پیش کرتا ہے وہ شہوت ہے، چاہے شہوت جنسی ہو، شہوت غذا ہو، شہوت ہر طرح کی شہوت. یعنی انسان پرستار ہر چیز کا ہو گیا سوائے خدا کا. بے پرستی شک. پیسہ
پرستی غزہ ہو گیا ہے، پرستی شہوت رانی ہو گیا، یہ طرح کے پرستار ہو گیا ہے، لیکن جس کا پرستاری ہونا چاہیے وہ نہیں ہے، وہ خدا کا. لیکن روزہ اگر ہم رکھیں اس ماہ رمضان میں، اور اگر جن لوگوں نے ماہ شعبان ماہ رجب سے شروع کر دیا ہو تو ان کے لیے تو کیا کہنے کی بات. لیکن رمضان کی اپنی ہی برکات ہیں، اپنی ہی اور کوئی دیر نہیں ہے، کوئی لیٹ نہیں ہے اس عمل میں، اس سے فائدہ اٹھائیں کہ ان جیسی مصیبتوں سے نکل آئے. ایک روایت میں پیش کرنا چاہتا ہوں امیر المومنین علیہ السلام کی. کہتے ہیں کہ مصیبت سے کی دعا، یعنی مصیبت نہ آنے کی دعا نہ کرو، بلکہ مصیبت کی دعا ضرور کرو، کیونکہ مصیبت جب آتی ہے انسان پہچانا جاتا ہے، انسان اسٹرانگ ہوتا ہے اور انسان ترقی کرتا ہے، سوائے اس مصیبت کی کہ جس میں گناہ سے مبتلا ہو جائے. یعنی گناہ کی مصیبت سے خدا سے امن مانگو، لیکن باقی جتنے بھی امتحانات ہیں ان کی دعا کرو، اور یہ بھی دعا کرو کہ ان پہ آپ کامیاب ہو جاؤ. مثال کے طور پہ اگر ہم ایجوکیشن کے امتحان نہ دیں، مثال کے جیسے یو کے میں جی سی ایس سی، اے لیولز اور یونیورسٹی کے ایگزام، اس لیے تو ہمیں دینے ہوتے کہ ہم پروگریس کریں. تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ اس دنیا میں ہم امتحان نہ دیں کہ ہم پروگریس حاصل نہ کریں، خدا کی جو نعمتیں ہیں، جو ترقیاں ہیں، ہم حاصل کریں. تو امام علی علیہ السلام یہی فرماتے ہیں کہ امتحانات سے نہیں بھاگو، گناہ کے امتحان سے ضرور بھاگو، اور اس کی دعا کرو کہ ہمیں گناہ میں خدا نہ ڈالے کہ جس سے ہم بدبخت ہوں اور ناکامیاب ہوں. اور اسی وجہ سے روزہ رکھنا اس میں ہماری ضرور مدد کرتا ہے کہ وہ جو آگ ہے شہوت کی اس کو ٹھنڈا کرتا ہے. یعنی جو ایک آگ بھڑکی ہوئی ہے جس میں ہم بیلنس نہیں ہے، وہ روزہ پھر پانی کی طرح دیتا ہے. سبحان اللہ، کیا کہنے، کیا کہنے. خدا کا بڑا کرم ہے. میرے پاس لاسٹ 5 منٹس ہیں، میں چاہ رہی تھی اگر آپ میسج دیں آج کے پروگرام میں ہمیں. بہت شکریہ. جی ضرور. لاسٹ میں اس طرح فنش کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، اگر آپ سائنس کے طور پہ بھی دیکھیں، جتنی بھی زیادہ پرابلمز ہوتی ہیں دو جسم پہ آتی ہیں، ایک خون کے ذریعے سے اور ایک ہمارے شکم کے ذریعے. روایتوں میں بھی ملتا ہے کہ جو آپ کھاؤ گے اور جس طرح کھاؤ گے وہ آپ کی روح پر بھی اور آپ کے جسم پر بھی اثر کرتا ہے. مثال ٹھیک ہے. کے زیادہ کھائیں گے تو بہت ساری بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، کنٹرول میں نہیں اپنے آپ کو لائیں گے تو امبیلنس ہوں گے، اور امبیلنس ہی سے ساری انسان کی شروع ہوتی ہیں. اس ماہ رمضان میں شیطان بھی، یعنی ماہ رمضان آنے سے پہلے شیطان ہمارے خون کے اندر دوڑ رہا ہوتا ہے. یعنی شیطان نے حضرت آدم کے زمانے میں یہی اس زمانے میں یہ دعا کی تھی خدا سے کہ میں ان کے خون کے اندر وارد ہونا چاہتا ہوں اور ان کو خون سے بھڑکاؤں گا. تو شیطان کا اثر بھی روزہ کم کرتا ہے. میں یہی ناظرین کو کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں شیطان کی جو سب سے بڑا دشمن ہمارا ہے، اسی دشمن نے ہمیں مصیبتوں میں ڈالا ہے. ہمیں بابا آدم علیہ السلام سے لے کے جو اب ہم انسان ہیں اس مصیبت میں پھنسے شیطان کی وجہ سے. تو اس شیطان ہم فراری پا سکتے ہیں اگر ہم روزہ رکھیں اور صحیح طریقے پہ روزہ رکھیں. تو شیطان کا جو اثر ہے، اس کا جو ہولڈ ہے ہمارے اوپر، وہ کم ہو جاتا ہے روزے کے ماہ مبارک رمضان کی وجہ سے. انشاءاللہ یہی میں امید کہتا ہوں کہ اس امیدوار رہیں کہ اگر ہم اس مہینے میں روزہ رکھیں گے تو کافی بینیفٹس پائیں گے. ایک یہ کہ ہم اپنے دشمن کو اپنے سے دور کریں گے، اور روایت یہ بے ملتی شک. بھی ہیں کہ ماہ رمضان جب شروع ہوتا ہے تو شیطان قید ہو جاتا ہے کہ صرف ہم اور خدا ہیں اور خدا ہمارے ساتھ ہے، کہ اس ایک مہینے کے اندر انرجی ہم لے پائیں کہ باقی جو سال رہتا ہے رمضان کے بعد اس پہ ہم صحیح و سالم رہ سکیں. خصوصاً اس زمانے میں، کرونا کے زمانے میں، کہ کرونا کے زمانے میں یعنی اس وقت ہم ٹائم ہی ٹائم ہے ہمارے پاس، تو اس زمانے میں میں سمجھتا ہوں کہ قرآن سے زیادہ فائدہ انسان اٹھائے، ریفلیکٹ کرے کہ کیا کر رہا ہے، کیوں آئے دنیا میں، کیا کرنا ہے، ہدف کیا ہے. یہ گولڈن اپرچونٹی ملی ہے. لیکن ہر امتحان میں ایک نعمت بھی ہوتی ہے. کرونا آیا ہے، ہم گھر میں بند ہو چکے ہیں، لیکن
خدا نے ہمیں ٹائم دیا ریفلیکٹ کرنے کا. پہلے بھی ایک پروگرام میں نے شاید اہل بیت میں کیا تھا، تو اس میں یہی کہا تھا کہ اس ریسٹ پیریڈ میں بہت ہی اچھی کہ ہم روزے بھی آرام کی طرح سے رکھ سکیں، خدا کی عبادت میں ملوث ہوں. جیسے میں نے کہا کہ ہر چیز کے پیچھے ایک روحانی عمل ہے. آپ یہ جو دنیا دیکھ رہے ہیں اس کے پیچھے ایک روحانی عمل، یہ جو کائنات دیکھ رہے ہیں یہ ائمہ طاہرین نے عمل عبادت کی کہ ان کی کے صدقے میں یہ کائنات بنی ہے. تو اگر ہم بے بھی عبادت شک کریں گے اس عبادت کی وجہ سے برکت ہماری زندگی میں ضرور دے گا. یہی میں نے کہنا تھا آج کے پروگرام میں. انشاءاللہ ناظرین کو تھوڑی سی ہوپ ہو کہ اس مہینے کے استقبال کر سکیں، یعنی ایک امید ہو کہ ہاں ہم ضرور چاہیں کہ یہ مہینہ ایسا مہینہ جیسے پہلے رمضان تھے اس سے بہتر رمضان رکھے، روزہ ہم انجام دیں، خدا کی قربت حاصل کریں انشاءاللہ. تو ناظرین سے بہت میری یہی شکریہ. دعا ہے اور آپ سے بھی کہ میری بھی اس مہینے میں بھی کامیاب ہوں. میں بھی یہ دعا کروں گا کہ ناظرین اور مومنین مومنات جو بھی جہاں تھی اور آپ تھی اس مہینے میں پچھلے مہینے سے یعنی پچھلے رمضان کے مہینے سے بہتر اور کی قربت حاصل ہو. الہی آپ بھی ہمیں دعا میں یاد رکھے گا پروردگار. انشاءاللہ ماہ مبارک رمضان میں آپ کے ساتھ بھی انشاءاللہ ضرور آپ سے فیضیاب ہوتے رہیں گے. مولا آپ کو سلامت رکھے پروردگار. انشاءاللہ. بہت شکریہ. جزاک اللہ. ہمارے ساتھ مولانا فیض الحسن زیدی صاحب تھے اور بہت خوبصورت انداز سے اس ماہ کی وہ فضیلتیں، وہ بینیفٹس ایکچولی جو آپ نے بتایا کہ اگر آپ سائنس میں دیکھیں تو سائنس میں وہ ساری چیزیں اب آنا شروع ہوئی ہیں جو دین نے ہمیں جب سے یہ دین بنا ہے ہم تک وہ چیزیں پہنچی کہ یہ دیکھو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور یہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہے. آج سائنس ثابت کر دے لیکن ہمارا دین اور پروردگار نے ان ائمہ کے ذریعے ہم اس میسج کو ہم تک پہنچا دیا. اب ہم اس پر عمل کریں یا نہ کریں یہ ہماری کوتاہی ہوگی یا کامیابی ہوگی. عمل کریں گے تو کامیابی ہوگی، نہیں کریں گے تو دنیا میں بھی نقصان اٹھائیں گے اور آخرت میں تو ظاہر اگر دین کے بتائے ہوئے راستے پر نہیں چلیں گے تو آخرت میں بھی نقصان اٹھائیں گے. خدا نخواستہ ماہ شعبان معظم کی کہ ہمارے پاس گنے چنے دن رہ گئے ہیں، یہ بھی منسوب ہے ہمارے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. تو ہم اس میں بھی اپنے لیے بہت کچھ ابھی بھی اکٹھا کر سکتے ہیں. جیسے ابھی مولانا فیض الحسن زیدی صاحب نے فرمایا کہ روزے اگر اس ماہ میں رکھنے شروع کریں اور ماہ رمضان سے ملا دیں تو پورے ماہ کے روزوں کا ثواب پروردگار دیتا ہے. مولا آپ سب کو سلامت رکھے. چھوٹے سے بریک کی طرف جا رہی ہوں اور اس کے بعد ہمیں محترمہ سسٹر ام فروہ صاحبہ جوائن کریں گی. ہمارے ساتھ رہیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.